Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Last lecture we were discussing the simple break-even point from accountant's point of view and the economist point of view. Now, today's session, we are going to discuss that there are three ways of calculating a break-even points for different purposes. The one is obviously the accountant's break-even point. The other one is the cash break-even point. And the other one is the financial break-even point. Now, each of these three different break-even points are very, very essential for any business unit to continue. Now, let me give you a simple illustration how these three different break-even points are calculated. Let's see, if there is a company who are starting a project and investing about 750,000 rupees. The life of the project is 5 years and the required rate of return 17%. Now, this required rate of return means that the company is costing this project less than 17%, but they require that at least the project should give them 17% return. Now, the sale price per unit, whatever they are producing, is 2,500 per unit, and the variable cost per unit is 1,500. So contribution per unit is 1,000 rupees. Now, there is a fixed cost, but the fixed costs are divided into two elements. One is a cash fixed cost, जिसमें आपका कैश आउटले होता है, जिसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ती है, और एक है जो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है, जिसमें डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, जिसमें आपको फिक्स कॉस्ट तो पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट. So the total fixed cost is basically 350,000. So once again, there is a project जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है, कैपिटल कॉस्ट 7,50,000 और जिसकी लाइफ 5 साल है और जिस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 17% है. यहाँ एक पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल में. यहाँ सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि बाद में जो पैसे आने हैं साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, आज उसकी वैल्यू क्या है, यानी आज के टर्म्स में, यानी करंट वैल्यू उसकी क्या है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम इसको लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप 17% रिटर्न रिक्वायर्ड है और 5 साल में इस प्रोजेक्ट ने अपनी पे आउट करना है, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर बनता है, वो टेबल में देखना पड़ेगा. एक प्रेजेंट वैल्यू की टेबल्स होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसका फैक्टर बनता है 3.19935. ये 5 डेसिमल तक भी हो सकता है, 3 तक भी हो सकता है, 4 तक भी हो सकता है, समटाइम 2 तक भी होता है. लेकिन बहरहाल ये हमने टेबल से लिया है कि ईयर्स में देखा हमने 5 ईयर्स और उसकी आगे हमने पढ़ा है कि 17% पर फैक्टर क्या है. तो ये लेटर ऑन हम इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे. तो ये फैक्टर इज़ अवेलेबल. नाउ लेट्स वर्क इट आउट दीज 3 डिफरेंट ब्रेक इवन पॉइंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अकाउंटेंट ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो बिल्कुल आसान है, पहले भी आप करते आए हैं कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है बोथ कैश एज वेल एज नॉन कैश 350,000, उसको आप 1,000 से तकसीम करेंगे तो 350 यूनिट बनते हैं जो अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन करते हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो आपका ब्रेक इवन है, इससे आगे आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ब्रेक इवन पॉइंट, और आज के दौर में हर बिजनेसमैन जो है वो सोचता यही है कि किसी तरीके से कैश लॉसेस ना हो, तो कम से कम कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए कि इतना तो मिनिमम हमें बेचना ही चाहिए ताकि हमारा कैश का लॉस ना हो. इसमें देखिएगा कि इसमें सिर्फ हम कैश फिक्स कॉस्ट लेंगे, टोटल नहीं, यानी इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करेंगे, और इसको डिवाइड करें अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो वो आपका बनता है 200 यूनिट. यानी कम से कम आप 200 यूनिट बेचते हैं तो आपको कैश लॉसेस नहीं होंगे, आप ब्रेक इवन करते हैं. और अकाउंटेंट्स कहता है कि अगर 350 यूनिट बेचते हैं तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट और बराबर हो जाएगी आपकी कंट्रीब्यूशन के. अब आए जो मुश्किल पार्ट है इसका कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा. देखिए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है वेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0. अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि जो आप कॉस्ट इंकर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, दैट इज 750,000, उससे जो रिटर्न आनी है इन 5 ईयर्स, ईयर 1 2 3 4 5, 5 सालों में जो पैसे वापस आने हैं, कैश फ्लो, याद रखें प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट जो है उसमें तो आप डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं,
لیکن کیش فلو میں ہم ڈیپریسیشن مائنس نہیں کرتے بلکہ پروفٹ میں ڈیپریسیشن کو ایڈ بیک کر کے کیش فلو نکالتے ہیں. تو آنے والے جو 5 سالوں میں کیش فلو آگا اس کی جب بریک یعنی کاسٹ اور نیٹ کاسٹ اور اس کی ریٹرن کیش کے کیس میں برابر ہو جائے گی تو وہ آپ کا فائنینشیل بریک ایون پوائنٹ بنتا ہے. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے دیکھنا کہ آپریٹنگ کیش فلو ہوگا کیا. آپریٹنگ کیش فلو کے بارے میں نوٹ کریں کہ ایک فارمولا ہے جس میں آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ پروجیکٹ کاسٹ کیا تھی 750,000. آپریٹنگ کاسٹ ہمیں آپریٹنگ کیش فلو کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن پریزنٹ ویلیو فیکٹر ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ 5 ایئرز میں 17% پر جو پریزنٹ ویلیو فیکٹر اینوٹی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ہم کیا کریں گے ایکویشن میں پروجیکٹ کاسٹ کو 750,000 از اکول ٹو ایکس از operating cash flow which is not there and the present value factor. So if you determine the value of x, it comes to 234,423. Now this 234,423 جو ہے یہ آپ کا operating cash flow. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ اس پروجیکٹ میں لگا کر ارن کریں گے in terms of cash. اب اس کو اور ملا لیں آپ کیش فکس کاسٹ کو. اب دیکھیں اس میں آپ کریں کہ کیا کیش فکس کاسٹ کا 200,000. یاد رکھیں ہم فائنینشیل بریک ایون پوائنٹ کی بات کریں اکاؤنٹنٹس کی نہیں, تو اس میں نان کیش فکس کاسٹ جو ہے وہ شامل نہیں کرنا ہے. آپ 2 لاکھ میں یہ جو آپریٹنگ کیش فلو ایڈ کریں اور اس کو آپ ڈیوائڈ کریں کنٹریبیوشن پر یونٹ سے تو یہاں جو یونٹس بنتے ہیں وہ 434 یونٹس بنتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ جو فائنینشیل پرسن ہے جو لون لے کر آپ کو ایک ایسٹ خرید کر دے رہا ہے اور اس پر وہ 17% ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ آن کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو 434 یونٹ بیچنے پڑیں گے ٹو بریک ایون. اور آپ نے صرف بریک ایون نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ نے اس سے آگے جا کر پروفٹ بنانا ہوتا ہے. تو یہ ٹارگٹ ہے سیلز ڈپارٹمنٹ کو کہ جی آپ کم از کم اتنا بیچیں گے تو یہ پروجیکٹ جو ہے آن ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں. تو یہ ایک 3 طرح سے بریک ایون پوائنٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اکاؤنٹنگ کا بھی, فائنینس کا بھی اور کیش بریک ایون پوائنٹ بھی. یہ تینوں ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم جب بھی کبھی نیا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل بریک ایون پوائنٹ کس پوائنٹ پر ہوتا ہے. اونلی دین وی کین ریکمینڈ کہ جی آپ یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کریں یا نہ کریں اگر ہم اتنے یونٹس بیچ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک سمپل چیز تھی کہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ 3 طرح کے بریک ایون پوائنٹ جو ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. اب آئیں تھوڑا سا کہ ہم نے جو ازمپشنز لی ہیں خاص طور پر فکس کاسٹ کے بارے میں, اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیونٹ رینج. اب یہ ریلیونٹ رینج ہے کیا؟ جب بھی ہم بریک ایون پوائنٹ بنائیں گے ہمیں فکس کاسٹ کو ایک اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کو ایز اے فکس لینا پڑے گا, ٹوٹل فکس کاسٹ کو فکس رکھنا پڑے گا, اس میں ہم ویریشن نہیں کر سکتے. تو بیسک ازمپشن کیا ہے؟ آر میڈ اباؤٹ دی لیول آف فکس کاسٹ, دا سیلنگ پرائس اینڈ ویریبل. 3 چیزیں دیکھیں اس میں, فکس کاسٹ, سیلنگ پرائس اور ویریبل کاسٹ. تینوں کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں, یعنی اس میں اگر چینج کرتے ہیں تو بریک ایون پوائنٹ چینج ہو جائے گا. تو ہم ایک رینج میں ہی رکھتے ہیں. اگر فرض کریں آپ بہت زیادہ چیزیں بیچنا بھی چاہتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو پرائس کم کرنا پڑے گی, تو چینج ہو جائے گی. اور ویریبل کاسٹ بھی سم ٹائم بڑھتی ہے سم ٹائم کم ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ بلک میں پرچیز کرتے ہیں تو بھی سیل یعنی ویریبل کاسٹ بھی کم ہو سکتی ہے. اس لیے ہم جب بھی یہ بریک ایون پوائنٹ بنائیں گے یہ تینوں چیزوں کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ سیم رہیں گی. ان پریکٹس دیز assumption will only be valid within a limited range. جیسے میں نے کہا نا کہ رینج سے نکالو گے اپنے آپ کو باہر نکلو گے تو آپ کی جو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ویری کر سکتی ہیں. تو رینج کیا ہے بیسیکلی کہ ایک سرٹن آؤٹ پٹ میں, یعنی فرض کر لیں آپ 10,000 یونٹس اور 20,000 کے درمیان اگر رہتے ہیں تو آپ یہ تینوں آئٹم جو ہیں سیل پرائس بھی, ویریبل کاسٹ بھی, فکس کاسٹ بھی سیم رہے گی. سیم مطلب یہ ہے کہ ویریبل کاسٹ جو ہے نا وہ تو یونٹ کے ساتھ چلتی ہے, سیل پرائس بھی یونٹ کے ساتھ چلتی ہے, لیکن فکس کاسٹ پیریڈ کے ساتھ چلتی ہے. تو یہ بیسک ازمپشن جو ہے کہ ایک ریلیونٹ رینج میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. اٹ ول بی دی رینج آف لائکلی آؤٹ پٹ لیولس ود ان وچ دیز assumption ول اسٹل ہولڈ ٹرو. اگر اس سے باہر جائیں گے تو یہ چیزیں سیم نہیں رہیں گی. اچھا, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وچ از کالڈ لمیٹنگ فیکٹر. یہ ہم نے assumption دینی ہے کہ جی کون سا لمیٹنگ فیکٹر, کیسے یہ کیلکولیشن ہوتی ہے, لمیٹنگ فیکٹر کیسے آئے گا, کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ویونگ والی, اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم نے لمیٹنگ فیکٹر کو ورک آؤٹ کیا تھا. نارملی یہ لمیٹنگ فیکٹر جو ہے
آلویز کہیں نہ کہیں پر ہمیں نکالنا ہی پڑتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں لمٹ کرے گی, ہم آگے نہیں چل پائیں گے, ہم گرو نہیں کر سکتے انلیس کہ اس لمیٹیشن کو ہم نکال نہ دیں بزنس سے. تو لمیٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ دا فیکٹر وچ افیکٹولی لمٹس دی ایکٹیویٹی آف اے پرٹیکولر بزنس از نون ایز اے لمیٹنگ فیکٹر یا کی فیکٹر. لیٹر آن اس کو وہ باٹل نیکس یا کنسٹرینٹس بھی کہتے ہیں, لیکن ابھی ہم یہیں رکھتے ہیں کہ اس کو ہم لمیٹنگ فیکٹر یا کی فیکٹر کہتے ہیں. اور یہ جو کی فیکٹر ہے, یاد رکھیں اس کی یوٹیلیٹی جو ہے ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ جس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکیں ہم. یعنی ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو لمیٹنگ فیکٹر, یہ جو ریسورس ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, اس کو بیسٹ سے بیسٹ یوٹیلائزیشن کر کے ہم دیکھیں کہ کہاں پر اس کو بیسٹ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, کس پروڈکٹ کو ہم زیادہ مارکیٹ کر سکتے ہیں جس پر اس کو لگایا جائے. تو ڈپینڈ کرے گا کہ یہ لمیٹنگ فیکٹر جو ہے یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ایک لمیٹنگ فیکٹر کی بات کی ہے, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے نا ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ لمیٹنگ فیکٹر ہو جائیں. یعنی بجائے اس کے کسی لیبر عارضی لمیٹنگ فیکٹر یا مشین عارضی لمیٹنگ فیکٹر نہ ہو, بلکہ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ لمیٹنگ فیکٹر بھی ہو سکتے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا بزنس میں کوئی ایک ریسورس تو یوز نہیں ہو رہا, نمبر آف ریسورسز یو آر یوزنگ. تو اس کی بیس پر اگر آپ دیکھیں گے تو کئی لمیٹنگ فیکٹرز ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اگر ایک ہے تو سمپل ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلی السٹریشن جو میں نے کروائی آپ کو ویونگ والی, اس میں ایک لمیٹنگ فیکٹر تھا. اگر اس سے ایک سے بڑھ کر 2 ہو جاتے ہیں یا 3 ہو جاتے ہیں, 2 اور 3 تک اگر لمیٹنگ فیکٹرز ہیں تو ہمارے پاس گرافک میتھڈ سے بھی ہم اس کی یوٹیلیٹی نکال سکتے ہیں یا ہم اس کو الجبرک میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر 3 سے بھی زیادہ ہو جائیں تو پھر ایک ڈیفیکلٹ ٹیکنیک جس کو ہم کہتے ہیں سمپلیکس میتھڈ, اس کے حساب سے ہمیں کیلکولیشنز کرنا پڑتی ہیں. تو اس لیے یہ لمیٹنگ فیکٹر جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا اور یہ دیکھنا کہ کون سا لمیٹنگ فیکٹر کب اور کہاں ہے اور کتنا اس کو اویلیبل ہے, اور ایک سے زیادہ ہیں تو کتنے ہیں, یہ پہلی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو مارجنل کاسٹنگ میں یو مسٹ ڈٹرمن کہ واٹ آر دا لمیٹنگ فیکٹرز. اس کے بعد آگے دیکھیں, اس میں ایک ورڈ اور آتا ہے مارجن آف سیفٹی. یہ مارجن آف سیفٹی کیا ہے؟ مارجن آف سیفٹی بیسیکلی از سلیکٹڈ سیلز فگر یا بجٹڈ سیلز فگر لیس دی سیلز ایٹ بریک ایون پوائنٹ. یعنی جو آپ نے بجٹ کیا تھا اتنا سیلز کرنا ہے اور بریک ایون پوائنٹ پر سیلز اتنی ہو رہی ہے, تو وہ جو ڈفرینس ہے وہ آپ کا مارجن آف سیفٹی ہے. اٹس بیسیکلی اے کوشن اگینسٹ سیلز ڈکریز. یعنی آپ جتنا گریٹر ہوگا مارجن آف سیفٹی اتنا ہی سیکیورٹی زیادہ ہوگی, آپ کو پروفیٹیبلٹی کا چانس زیادہ ہوں گے. The margin of safety figure is determined by subtracting break-even sales from a selected sales figure. A good margin of safety would usually indicate relatively low fixed overheads. اب دیکھیں اس میں سیلز اگر آپ کی 100,000 ہے اور بریک ایون پوائنٹ 80,000 ہے تو سمپلی روپیز ٹرم میں آپ کی مارجن آف سیفٹی جو ہے وہ بنتی ہے لیٹ سے 20,000. لیکن اگر اس کو پرسنٹیج میں آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 20% بن جائے گی, 20,000 ڈیوائڈ بائی 100,000, کیونکہ بریک ایون سیل جو آپ کی ٹوٹل ہے وہ 100,000 ہے. تو یہ ایک مارجن آف سیفٹی کی جو کیلکولیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی میں آپ کو السٹریشن بھی سمجھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑی سی ازمپشنز ہیں جو بریک ایون چارٹ یا بریک ایون انالیسز یا سی وی پی انالیسز کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. لیکن کوئی بھی ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی بیسکس میں کوئی نہ کوئی ازمپشن ضرور رکھتے ہیں. مثلا دیکھیں ویریبل کاسٹ کے بارے میں, فکس کاسٹ کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ فکس ہوتی ہے پر یونٹ ریمین دی سیم ویریبل کاسٹ, تو یہ بھی ازمپشن ہی ہے نا. تو یہاں پر بھی جب ہم بریک ایون انالیسس کی بات کرتے ہیں تو دیر آر نمبر آف ازمپشن وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. دا نمبر 1 از دی بیہیویئر آف کاسٹ اینڈ ریونیو ہیز کریکٹلی ایسٹیمیٹڈ اینڈ از لینئر اوور دا ریلیونٹ رینج. اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ جو کاسٹ بیہیویئر ہے یعنی فکس کاسٹ فار دیٹ پیریڈ ریمین دا فکسڈ, ویریبل کاسٹ پر یونٹ پر ریمین دا سیم. تو یہ ہمیں ازیومشن لینی پڑے گی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ویریبل کاسٹ ویری ڈائریکٹلی اینڈ پروپورشنیٹلی ود دی لیول آف آؤٹ پٹ. حالانکہ پریکٹس میں یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے کہ کسی بھی لیول پر آپ کی جو ویریبل کاسٹ ہے پر یونٹ ریمینز دی سیم. آپ اگر بلک پرچیز کر کے لاتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور آپ کی ویریبل کاسٹ پر یونٹ کم ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. لیکن اس کیس میں اگر آپ انالیسس کرنا چاہتے ہیں سی وی پی کا تو پھر آپ کو تو ازیوم کرنا پڑے گا کہ یہ پروپورشنیٹلی سیم رہے گی. اس میں اگر 100% پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو ٹوٹل ویریبل کاسٹ بھی 100% بڑھے گی.
اور اگر وہ کم ہو رہی ہے تو اکارڈنگلی اتنی ہی پرسنٹ سے آپ کی ویریبل کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. فکس کاسٹ ریمین کانسٹنٹ اوور وائڈ رینج آف آؤٹ پٹ. یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ اگر دیکھیں آپ کی اگر فکس کاسٹ 10 سے 40,000 یونٹ تک کے لیے لیٹ سے فکسڈ ہے, اور اگر آپ 40 سے 1 یونٹ بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں, 10 یونٹ بھی, جتنا بھی آگے بڑھانا چاہیں گے, یو نیڈ ٹو ایڈ اندر مشینری. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فکس کاسٹ جو ہے وہ بھی انکریز کر جائے گی. اور یہ ایزمپشن کہ ریلیونٹ رینج میں تو فکس کاسٹ فکسڈ ہوگی, لیکن اس کے باہر تھوڑی سی بھی آپ آگے جائیں گے یا پیچھے آئیں گے ایون تب بھی کم ہو جائے گی. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ کلاس روم ہے, اس میں 60 اسٹوڈنٹ آپ بٹھاتے ہیں اور ایک ٹیچر کی ضرورت ہے, ٹیچر ایک پڑھاتا ہے, اس کی کاسٹ فکسڈ ہے. لیکن اگر آپ 70 اسٹوڈنٹس کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک اور ٹیچر ہائر کرنا پڑ جاتا ہے, تو چونکہ آپ کی کلاس کا سائز 60 سے 70 بن گیا ہے, رینج بڑھ گئی ہے, تو آبویسلی آپ کو ایک اور ٹیچر ہائر کرنا پڑے گا. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پھر آپ 70 کو 35 کی 2 کلاس کر دیں گے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اگر تو رینج بڑھ جائے گی, یو نیڈ ٹو ایڈ اندر ٹیچر. سملرلی سیلنگ پرائس ریمین ان چینج واٹ ایور دا سیل لیول. یہ بھی ایک ایزمپشن ہی ہے کہ کسی بھی لیول پر کتنے بھی یونٹ آپ بیچیں, آپ کی سیل پرائس کانسٹنٹ رہے گی پر یونٹ. حالانکہ ایسا بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اکنامکس کہتی ہے اگر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو سیل پرائس بڑھ جاتی ہے, یعنی آپ پرائس کو انکریز کر دیتے ہیں, اور اگر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے یا سپلائیز کم ہو جاتی ہے تو بھی پرائس آپ کی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایزمپشن جو ہے کہ سیل پرائس ہمیشہ سیم رہے گی پر یونٹ ایٹ آل لیول آف آؤٹ پٹ. حالانکہ یہ بھی ایزمپشن جو ہے پریکٹیکلی دیکھیں تو ذرا مشکل ہے. سیمی ویریبل کاسٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ, ریکلاسیفائڈ. اس میں ضروری ہے, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اور پیچھے ہم نے جب ڈسکس کیا تھا کاسٹ کلاسیفیکیشن کو, اس میں یہ کلیئر کیا تھا کہ ہم نے مارجنل کاسٹنگ کے لیے ٹوٹل کاسٹ کو 2 حصوں ہی میں بانٹنا ہے. اگر کوئی مکس کاسٹ ہے تو اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ویریبل کتنی ہے اور فکس کتنی ہے, کیونکہ ہم نے 2 حصوں میں ٹوٹل کاسٹ کو لے کر چلنا ہوتا ہے. پھر اس میں ہے کہ ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی ول ریمین دا سیم. یہ سمپلی کہ جو آپ کا پروسیس ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, ریٹ ہے, وہ سیم رہتا ہے. یہ بھی ہم ایزیوم ہی کرتے ہیں. پھر دی انالیسز ریلیٹ ٹو ون پروڈکٹ اونلی اور کانسٹنٹ مکس آف پروڈکٹس. کانسٹنٹ مکس آف پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں 3 پروڈکٹ ڈال رہے ہیں, ایک کا 50% ہے, دوسرے کا 30% ہے, تو تیسرے کا آٹومیٹکلی 20% ہوگا. تو یہ بھی ہم ایزیوم ہی کر لیتے ہیں. لیٹر آن دیکھیے گا کہ اگر ہم اس مکس کو بھی چینج کر دیں, اس مکس کو بھی اگر چینج, ہوتا ہی ہے نارملی کہ اگر ایک پروڈکٹ آپ کو زیادہ کنٹریبیوشن دے رہی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ بیچا جائے. اگر ایک پروڈکٹ بہت کم کنٹریبیوشن دے رہی ہے پر یونٹ, ہم کو اس کو ہم نہیں زیادہ سٹریس کر رہے ہوتے. لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو جو کنٹریبیوشن زیادہ پروڈکٹ دے رہی ہے شاید اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے, تو اس لیے آپ کو لوور کنٹریبیوشن والوں کو بھی یہ پروموٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو پرسنٹیج ہے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں یہاں کہ یہ بھی کانسٹنٹ ہی رہتی ہے 50, 30 اینڈ 20. لیکن سرٹن سٹیجز پر ہم اس کو بھی ویری کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. اچھا, اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے کہ دیر از نو اسٹاک آف اینی سگنیفیکینس اور اسٹاک لیولز دیٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین کانسٹنٹ. یعنی ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اسٹاک لیول بھی زیادہ چینج نہیں کرتے ہیں. ویسے تو یہ آگے جا کر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹاک لیولز کیا ہیں اور یہ اسٹاک کو کیسے مینیج کرنا ہے, لیکن ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ دیر از نو مچ چینج سو فار دا لیول آف اسٹاک از کنسرن. یعنی ہم ایک سرٹن لیول مینٹین کر رہے ہیں اسٹاک کا. دین والیوم از اونلی فیکٹر وچ افیکٹس کاسٹ. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو والیوم ہے, اگر آپ نے گراف میں دیکھا ہوگا کہ او ایکسس پر ہم والیوم لے رہے ہیں, یعنی یہاں پر یونٹس کیا بنا رہے ہیں ہم, جبکہ او وائی ایکسس پر ہم کاسٹ یا پرائس کو لیتے ہیں. تو دیکھیں والیوم کے ساتھ ہی چلتا ہے. والیوم جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ دی فیکٹر وچ افیکٹس یور کاسٹ. والیوم بڑھے گا obviously آپ کی ویریبل کاسٹ بڑھے گی, فکس ول ریمینز دا سیم. سملرلی سیل پرائس, ویریبل کاسٹ اینڈ فکس کاسٹ ول کور اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یعنی ول چینج ود اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھی چینج ہو جاتی ہیں, لیکن ہم اس کیس میں ازیوم یہ کریں گے کہ یہ چینج نہیں ہوں گی. اونلی دین سی پی وی انالیسس کین بی کنڈکٹیڈ. Last one, the fixed costs which are included in the analysis are those which can be identified with the particular products. No attempt should be made to apportion the cost between the products. دیکھیں اگر آپ کوشش بھی کریں کسی طریقے سے کہ اگر آپ 3-4 پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ کو اگر ایلوکیٹ کرنا بھی چاہیں
تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کون سی بیس ہوگی جس سے کہ آپ یہ ٹوٹل کاسٹ کو آن ڈفرینٹ پروڈکٹس ایلوکیٹ کریں گے. کوئی میتھڈ ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا ہے کہ جی پروڈکٹ وائز فکس کاسٹ. ہاں ایک فکس کاسٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل. تو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل کاسٹ تو فکس ہو جائے گی. مثلا ایک پروڈکٹ کو بنانے کے لیے فرض کریں آپ کو ایک مشین باہر سے ہی لانی پڑ رہی ہے. اب وہ جو مشین باہر سے لاؤ گے اس کا جو رینٹل آپ پے کرو گے وہ تو پھر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل فکس کاسٹ ہو جائے گی. لیکن ادروائز جو جنرل فکس کاسٹ ہے اس کی ایلوکیشن پاسبل نہیں ہے کسی بھی میتھڈ سے اوور دی پروڈکٹس. تو یہ جو بیسک ازمپشنس تھیں جو ہمیں انڈر لائن کرنی پڑتی ہیں. اچھا ابھی اس بریک ایون انالیسس کی اپلیکیشنس کیسے ہے. سم آف دی امپورٹنٹ یوزز آف بریک ایون انالیسس آر ایز انڈر. نمبر 1 ڈٹرمینیشن آف دی بریک ایون پوائنٹ. دیکھیں آپ کو پتہ تو ہونا ہی چاہیے نا کہ ہم کتنے یونٹس منیمم بیچیں کہ ہمیں لاس نہ ہو. کیونکہ جب بھی ہم بجٹ ٹارگٹ کرتے ہیں سیلز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہ ڈسکس ضرور کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کم از کم اتنے یونٹ آپ ضرور بیچ کر آئیں تاکہ ہمارا لاس نہ ہو. لاس ہوگا اگر اس سے کم بکیں گے، اس کے برابر ٹارگٹ تو ہم اس سے زیادہ ہی دیں گے تاکہ وہ زیادہ بنا کر لے کر آئیں. پھر ڈٹرمننگ دی سیلنگ پرائس وچ ول بی ڈیزائرڈ پروفٹ. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم جو پروفٹ ارن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا سیل پرائس لگانی چاہیے، کیا سیل پرائس فکس کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی یہ انالیسس جو ہے ضروری ہے. پھر فکسیشن آف سیلز والیوم ٹو ارن ڈیزائرڈ پروفٹ اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ. یہ جو ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ ہے اگین یہ ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے کہ جو پیسہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی کمپنی میں اس سے ہم ایک ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے ہماری کتنے پیسے ہم ارن کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا اگر کاسٹ کسی کیپٹل کی فرض کر لیں 15% ہے جو پیسے آپ نے لگائے ہیں اس کی کاسٹ اگر 15% آتی ہے تو آبویسلی ہم 15% سے کم کا کوئی بھی پروجیکٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہاں اگر اس سے زیادہ ہمیں ملے گا تو پھر ہم اس پروجیکٹ کو آن کریں گے. تو یہ جو ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جیسے میں نے فائنینشیل بریک ایون پوائنٹ میں بتایا آپ کو کہ وہاں پر میں نے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ کی بات کی تھی تو یہاں بھی وہی چیز ہے. پھر یہ ہے کہ ڈٹرمینیشن آف دا موسٹ پروفیٹیبل سیلز مکس کہ سیلز مکس اگر ایک سے زیادہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آپ لا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہائیسٹ ہے اسی پر کنسنٹریٹ کریں اور جو لویسٹ اس کو اگنور کر دیں آل ٹوگیدر. یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ آپ کی جو ہائی کنٹریبیوٹنگ پروڈکٹ اس لیے بک رہی کہ آپ ان کے ساتھ لو کنٹریبیوٹنگ پروڈکٹ بھی دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری شاپس میں آپ اگر جائیں تو کچھ چیزیں کنٹرولڈ ہیں، گورنمنٹ نے کنٹرول کی ہوئی ہے پرائس اور وہ پرائس بہت کم ہے، ان کا پروفٹ مارجن بہت ہی کم ہے لیکن وہ اسٹل رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی بیس پر لوگ آتے ہیں تو دوسری پروڈکٹ بھی ہماری سیل ہوتی ہیں. تو یہ جو پروڈکٹ مکس ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بریک ایون انالیسس میں کر کے دیکھیں. امپیکٹ آف انکریز ڈکریز فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ آن پروفٹس. یہ میں نے آپ کو کوشچن کر کے دکھائے تھے کہ کس طرح سے اگر چینج آتی ہے ویریبل کاسٹ میں یا فکس کاسٹ میں یا سیل پرائس میں ہاؤ اٹ افیکٹس آن اوور بریک ایون پوائنٹ. یہ اس کی اپلیکیشن میں اس کا سمپلی میں آپ کو آسان کرتا ہوں. ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیویٹی انالیسس. سینسٹیویٹی انالیسس کیا ہے بیسیکلی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں کتنے ویریبلس ہیں. اس میں مٹیریل کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ ہے، اوور ہیڈس ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر ہے جو زیادہ سینسٹیو ہے، یعنی اگر اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کہاں پر کتنا ہوتا ہے. ہم نے تو ابھی تک دیکھا ہے کہ صرف بریک ایون کی بات کر رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی جا کر دیکھیے گا سینسٹیوٹی انالیسس میں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فیکٹر کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں تو اس کی چینج کی وجہ سے ہماری ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ پر کیا چینج آتی ہے. اور یہ صرف ایک فیکٹر کو نہیں، بار بار ہم سینسٹیوٹی میں ایک ایک فیکٹر کو باری باری لیتے ہیں اور پھر یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سا فیکٹر ایسا ہے جو زیادہ کروشل ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ اس کے بارے میں ہم زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی پلاننگ کر سکیں. تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا، کمپیریزن آف پروفیٹیبلٹی اینڈ ویریس فرمز، یہ بھی ہے جی. میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز سمجھائی تھی بالکل ہی لاسٹ سیشن سے کہ کیسے مارجنل کاسٹنگ میں دو بزنسز جس میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپریٹنگ لیوریج کا کانسیپٹ دیا تھا، تو یہ بھی اس کے لیے کام آتی ہے. اٹ ایڈز دی مینجمنٹ ٹو ڈیسیجن میکنگ. اٹس میکنگ اے ڈیسیجن, to buying a decision, discontinuation of a product or acceptance of a special order.
یہ ہم مزید ڈیٹیل میں ڈیسیجن میکنگ کے چیپٹر میں پڑھیں گے. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ کسی بھی نئی پروڈکٹ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی نئی پروڈکٹ کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پروڈکٹ سے کوئی کنٹریبیوشن آ رہی ہے. ایز لانگ ایز اے پروڈکٹ اے ڈپارٹمنٹ از گیونگ یو سم کنٹریبیوشن then the project or the department or the product should continue. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے تو اوور آل پروفیٹیبلٹی کو دیکھنا ہے نا. اگر ایک پروڈکٹ کو ڈراپ کرنے سے آپ کا پروفٹ میں ایفیکٹ آتا ہے, پروفٹ نیچے جاتا ہے, تو اس پروڈکٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے رادر دین کہ اس کو ڈراپ آؤٹ کر دیں. سملرلی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے بند کرنے سے ہماری کنٹریبیوشن بڑھتی ہے, ہمارا پروفٹ بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہے, مثلا کار مینوفیکچرنگ میں کار تو بن ہی رہی ہے لیکن اس میں جو گلاسز کا کام ہے یا پلاسٹک کا جو کام ہے اس کے لیے بھی دیکھیں آپ کیا ہم اس کام کو اس ڈپارٹمنٹ کو جو گلاس بنا کر ہمیں دے رہا ہے یا ٹائر اینڈ ٹیوبز بنا کر دے رہا ہے کیا اس کو ہم ڈسکنٹینیو کر دیں. نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ٹائر اینڈ ٹیوبز باہر سے لینی پڑیں گی یا گلاسز باہر سے لینے پڑیں گے. تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی کار کی کوالٹی میں تو امپیکٹ نہیں آ رہا. اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ, حالانکہ اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, فرض کر لیں بنانے میں کار کے اس کے ٹائر ٹیوب بنانے میں یا شیشے کا جو کام ہے, گلاسز کا جو کام ہے, اس میں نقصان ہے, اس میں زیادہ کنٹریبیوشن نہیں آ رہی. لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اوور آل جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس میں کوالٹی کا امپیکٹ کیا آتا ہے. تو سم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف اور صرف کنٹریبیوشن ہی کو دیکھیں, یعنی جو لو کنٹریبیوشن پروڈکٹ ہے اس کو بالکل سے نکال دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اوور آل پروفیٹیبلٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, یعنی بریک ایون انالیسس میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اور یہ لمیٹیشنز دیکھیں, اگر نمبر 1 کو دیکھیں, دی assumption that all costs are clearly separated into fixed and variable cost. لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ناٹ نیسیسرلی آپ کتنی بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ جی ساری کاسٹ کو الگ الگ کر لیں ہم کہ یہ ویریبل ہے, یہ فکسڈ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سیپریٹ کرنے کے طریقے بھی بتائے تھے میں نے آپ کو, کہ ایک تو ہائی اینڈ لو پوائنٹ میتھڈ تھا, اس کے علاوہ ریگریشن میتھڈ بھی ہے, لائن آف بیسٹ فٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ اس ایکسرسائز میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہم کوشش کریں کہ ایگزیکٹ نکالیں تو بھی آپ ایگزیکٹ پر نہیں پہنچیں گے, نیئرسٹ ٹو آ جائیں گے لیکن ایگزیکٹ تو نہیں نکل سکتی. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اتنی ایکسرسائز میں اتنا پیسہ انویسٹ کریں, اتنا ٹائم انویسٹ کریں کہ جہاں پر ہم ایگزیکٹ فگر کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بیسک لمیٹیشن ہے کہ ان سرٹن کیسز میں ہم بس مان لیتے ہیں کہ جی یہ فکسڈ ہے اور یہ ویریبل ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی سیم ہی ہو. تو یہ نمبر 1. نمبر 2 میں ہے دا ویریبل کاسٹ پر یونٹ ریمینز دی سیم ایز اے اسٹریٹ لائن. تو ہماری ساری اکاؤنٹنگ جو ہے بیسیکلی اس پر بیس کرتی ہے کہ ہم اسٹریٹ لائن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کروز نہیں ہیں ہمارے یہاں. ہم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کرو والی بات ابھی اب نہیں کریں گے, حالانکہ لیٹر آن اسٹیج پر جب پروڈکٹ لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو کرو بنتی ہے, لیکن وہ کاسٹ کی بات نہیں, وہ اس کی لائف سائیکل کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک کاسٹ ہے اس کے بارے میں ویری کلیئر, فکس کاسٹ جو ہے وہ اسٹریٹ لائن پیرالل ٹو دی او ایکسس ہوتی ہے, ویریبل کاسٹ پروڈکشن کے ساتھ بڑھتی ہے, ٹوٹل بڑھتی ہے, پر یونٹ ریمین دی سیم رہتی ہے. تو یہ جو بیسک ازمپشنز ہیں یہ ریمیننگ دا سیم. Then similarly the fixed costs remain constant in all is also unrealistic. لیکن اب فکس کاسٹ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, آج پرائسز کے جو لیول چل رہا ہے, میرے خیال میں تو کوئی کاسٹ بھی کانسٹنٹ نہیں رہ سکتی, وہ ویریبل ہے یا فکسڈ ہے. لیکن ہم ازیوم ہی کریں گے کہ جی ہماری فکس کاسٹ جو ہے وہ ہر سٹیج پر ایک ریلیونٹ رینج میں فکسڈ ہی رہے گی, وہ چینج نہیں ہوگی. سملرلی اس کی سیل پرائس کی بات کرتے ہیں تو سیل پرائس بھی جو ہے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہے. ایک نئی پروڈکٹ یونیک ہے تو آپ کوئی بھی پرائس چارج کریں لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر ایک پروڈکٹ آلریڈی چل رہی ہے اور وہ بک رہی ہے تو دیر از ٹائم کہ اس کی پرائس کو آپ کو سم ٹائم ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ڈاؤن ورڈ بھی. اگر ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے تو پرائس بڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن کانسٹنٹ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی آل ٹائم ایٹ آل لیول دا سیل پرائس ول ریمین کانسٹنٹ. یہ بھی ازمپشن جو ہے سم ٹائم ہولڈ نہیں کرتی ہے. تو یہ بیسک ازمپشن جو ہیں یہ. اچھا اب آئیں ذرا ایک اور جو چھوٹا سا ایشو ہے اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لمیٹنگ فیکٹر جو ہے اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری
ایک میکسیمم ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور ایک منیمم ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہم ایک مکس ہی مارکیٹ میں لاتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو اچھی پروڈکٹس ہیں ان کو تو لے کر آئیں مارکیٹ میں اور جو اچھی پروڈکٹ نہیں ہے یا جس کا مارجن کم ہے اس کو آپ اگنور کر دیں آل ٹوگیدر. نہیں, آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ یعنی میکسیمم اور منیمم دونوں لیول کو دیکھنا پڑتا ہے. یعنی ہم میکسیمم اتنی تک جا سکتے ہیں اور منیمم اتنا تو ہمیں پروڈیوس کرنا ہی کرنا ہے, بھلے اس میں ہمیں کنٹریبیوشن کم مل رہی ہو. تو ایک السٹریشن دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہ دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ ہوگی تو کیا ہوگا, اور اگر منیمم ڈیمانڈ کو بھی میٹ کرنا ہے تو پھر ہم اپنے ریسورسز کو کیسے الوکیٹ کریں گے. یہ دیکھیں, اس میں یہ ایک کمپنی ہے جو 3 پروڈکٹ بنا رہی ہے, ایکس, وائی اور زیڈ. ان کی سیل پرائس ایکس کی 100 روپیہ پر لیٹر ہے, وائی کی 120 روپی پر لیٹر ہے اور زیڈ کی 120 روپیز پر لیٹر ہے. دونوں کی سیم ہے. ڈائریکٹ مٹیریل 20 ایکس کے لیے, وائی کے لیے 16, زیڈ کے لیے 21. سملرلی ڈائریکٹ لیبر جو ہے 18, 24 اور 27. ادر ڈائریکٹ ایکسپینس, صرف وائی کے کیس میں ادر ڈائریکٹ ایکسپینس ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادر ڈائریکٹ ایکسپینس مینس کہ یہ بھی ضروری ہے اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ایز دی مٹیریل اور لیبر از کنسرن. پھر ویریبل کاسٹ 12, ویریبل اوور ہیڈ جو ہے وہ 12 ہے ایکس کے لیے اور 16 ہے وائی کے لیے اور زیڈ کے لیے 18 ہیں, اور فکس کاسٹ پر یونٹ 6, 8, 9. اب یہاں ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے گا. ابھی میں نے کہا تھا کہ فکس کاسٹ کی ایلوکیشن مشکل ہوتی ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریٹ ورک آؤٹ کر لیں اور اس ریٹ کی بیس پر انڈیویجول کاسٹ, انڈیویجول پروڈکٹ میں کاسٹ ایڈ کر لیں, فکس کاسٹ کو بھی ایڈ کر لیں. اب اس میں دیکھیں فکس کاسٹ جو ہے وہ ہم ایبزارب کر رہے ہیں آن دی بیسس آف ڈائریکٹ لیبر آرس بیسڈ آن بجٹ آف 440 آرس پر منتھ. اب یہ ریٹ ابزرپشن ریٹ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد رہا ہو اوور ہیڈ کی کیلکولیشن کے کیس میں. اچھا, میکسیمم ڈیمانڈ آف ایچ پروڈکٹ فار دا منتھ از, میکسیمم کی بات ہو رہی یاد رکھیں, ایکس کے 150 یونٹس ہیں اور وائی کے 40 یونٹس ہیں اور زیڈ کے 60 یونٹ ہیں. اس سے زیادہ میکسیمم بیچ ہی نہیں سکتے ہم. لیکن انکلوڈیڈ ان دی میکسیمم ڈیمانڈ ٹوٹل از این انوائڈیبل کمٹمنٹ. یہ ہے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا ہے ٹو اے میجر کسٹمر کہ ایٹ لیسٹ کہ آپ 15 لیٹر پر منتھ آف ایچ آف دا 3 پروڈکٹ سپلائی کریں گے. اب دیکھیں نا, وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ اس کو ایک پروڈکٹ کنٹریبیوشن کم دے رہی ہے تو آپ اس کو نہ سپلائی کریں. نہیں, آپ نے کمٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی پروڈکٹ مثلا ایکس وائی زیڈ میں سے دیکھیں ان کی میکسیمم 100, 40, 60 ایسے ہے, فرض کر لیں. دیکھیں کیا ہے, دوبارہ سے دیکھیں اس میں میکسیمم کیا 150, 40 اور 60 ہے, اور منیمم بھی آپ کو دے دی اس نے کہ 15 لیٹر تو آپ نے بنانا ہی ہے تینوں پروڈکٹ پہ. باقی کا جو آپ کا ریسورس بچے گا پھر دیکھنا ہے کہ کون سی پروڈکٹ کو ہم پرائرٹی دیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ریکوائرمنٹ میں دیکھیں کلیئر ہے, ڈیورنگ دا منتھ 4 از اے شارٹیج آف لیبر آرس دیٹ ول ریسٹرکٹ یور پروڈکشن. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس لیبر آرس ریسٹرکٹیڈ ہیں اور وہ ہیں آپ کے پاس 375, اس سے زیادہ نہیں ہیں. نوٹ کریں آپ نے جو ریٹ فکس کیا ہوا ہے وہ 440 آورس پر کیا ہوا ہے, وہ آپ کی نارمل سمجھ لیں کیپیسٹی ہے, لیکن آپ کے پاس جو اویلیبل ہیں اس وقت وہ ہیں 375. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 375 آورس جو ہیں ہم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں, ایکس پر کتنا, وائی پر کتنا, زیڈ پر کتنا. کیپ ان مائنڈ کہ جی ایکس جو ہے 150 سے زیادہ نہیں پروڈیوس کر سکتے اور کم سے کم 15 ضرور پروڈیوس کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس میں دیکھیے گا کہ ریکوائرمنٹ میں پروڈکشن مکس کیسے تیار کریں, ہم کس طرح سے ایکس وائی زیڈ کو ہم مکس کریں. فرسٹ آف آل لیٹس فائنڈ آؤٹ دی کنٹریبیوشن پر یونٹ آف ایکس, وائی اینڈ زیڈ. سیلنگ پرائس 100, 120 اینڈ 120. ویریبل کاسٹ, ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, ادر ایکسپینسز, یہ اور ویریبل اوور ہیڈ, ان سب کو ایڈ کریں تو یہ کنٹریبیوشن بنے گی. یعنی اوور ہیڈس کو, ویریبل اوور ہیڈ کو اور ڈائریکٹ کاسٹ کو ایڈ کریں اور اس میں سے مائنس کر دیں سیل پرائس سے, تو آپ کی کنٹریبیوشن آ جائے گی. اب یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ مینی آورس لیبر آورس آر ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس 1 یونٹ آف ایکس, وائی اینڈ زیڈ. یہ تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے, لیکن لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے. دیکھیں آپ کوشچن میں دوبارہ جائیں کہ آپ کا جو فکسڈ ریٹ ہے وہ ہے 6, 8 اور 9.
پر آر. یہ ریٹ دیکھیں اس نے پھر لکھا ہے لیبر آرز کے بیس پر ہم نے اس کو ایلوکیٹ کیا ہے, اور ہمارے پاس 440 آرز پر منتھ اویلیبل ہیں. 440 آرز پر اویلیبل ہیں. اس کو ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم ایک یونٹ بنانے کے لیے کتنے آرز یوز کر رہے ہیں. یہ آپ اگر ریٹ فرض کریں نکلتا ہے اس کا, اگر ریٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں 4 روپے کے حساب سے بنتا ہے. یہ دیکھیے گا ورکنگ نمبر 2 میں تو یہ 4 روپے بنتا ہے, کیونکہ 4 کو اگر 1.5 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارا وہ 6 روپے کا فکس کاسٹ جو ہے وہ آئے گی آپ کو جو کوشچن میں دی گئی ہے. تو اگر آپ 4 روپے سے ڈیوائڈ کریں 8 کو اور 9 کو تو آپ کا جو آرز آ جائیں گے, ایک ایکس پر جو ہے 1.5, وائی پر جو ہے 2 آرز, اور زیڈ پر جو ہے وہ بنیں گے 2.25 آرز. اب یہ ہے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے فار ایچ یونٹ آف ایکس وائی زیڈ ٹو پروڈیوس. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ دس شوڈ بی ایلوکیٹڈ. لیٹس سی کنٹریبیوشن پر آر. پہلے تو ہم نے نکالنا ہے کنٹریبیوشن پر آر کیا, کیونکہ یہ لمیٹنگ فیکٹر سے کنٹریبیوشن پر لمیٹنگ فیکٹر نکالنا ضروری ہے. اونلی دین وی کین پرائورٹائز دیز پروڈکٹس. کلیئرلی ایکس کو آپ کو مل رہے ہیں 33.33 روپیز پر آر, وائی کو مل رہے ہیں 30 روپیز 50 پیسہ پر آر, اور زیڈ کو ہے 24 روپی پر آر. اب پرائورٹی میں کلیئرلی ایکس وائی زیڈ اسی لائن میں آ رہا ہے. ایکس کا نمبر 1 ہے, وائی کا نمبر 2 ہے, اور زیڈ کا نمبر 3 ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو کہ منیمم پروڈکشن تو بنانی ہے. ایکس وائی زیڈ کے ایک نمبر آف یونٹ جو کمیٹڈ ہیں وہ تو بنانے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک کسٹمر ہے جس نے آپ کو 15 یونٹ منیمم جو ہے دینے ہیں آپ نے اس کو. تو پہلے تو آپ 15 بنائیں نا جی, ایکس اور وائی اور زیڈ کے. اگر اس کے 15 بنتی ہیں اور اس سے آپ کی جو کنٹریبیوشن بنے گی 15 کی, اور 50 روپے پر یونٹ کے حساب سے 750 روپے کنٹریبیوشن آئے گی. لیکن اس میں ٹائم کتنا لگ گیا؟ ایک یونٹ ایکس کا بنانے کے لیے 1.5 آورس یعنی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو ٹوٹل آورس ریکوائر 22.5 آورس. اس طرح اگر وائی میں جاتے ہیں اور 15 یونٹ بناتے ہیں ٹوٹل کنٹریبیوشن 915 بنے گی. اور آورس کتنے چاہیے گے؟ کہ 2 آورس چاہیے ایک یونٹ بنانے کے لیے وائی کے, تو آپ کو 30 آورس وہاں لگ جائیں گے. زیڈ کے 15 یونٹ بنانے ہیں اور کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کریں پر یونٹ کی تو وہ 810 آتی ہے. اور آورس کتنے چاہیے آپ کو؟ کیونکہ وہاں آپ کو 2.25 آورس چاہیے, تو 33.75 آورس لگ جائیں گے. اب دیکھیں یہ جو ٹوٹل آورس آپ کے لگ جائیں گے, باقی جو بچے گا وہ آپ نے لگانے ہیں ایکس وائی زیڈ پر ان دا سیم پرائرٹی, ایکس کو پہلے پھر وائی کو. اب دیکھیں آپ نے ایکس کے کتنے بنا دیے پہلے 15, تو میکسیمم کتنے اور بنا سکتے ہیں؟ ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 150, تو آپ میکسیمم 130 اور بنا سکتے ہیں. اب 130 بنائیں گے اور کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کریں تو 6750 بنتی ہے, اور اس پہ جو ٹائم لگ جائے گا 1.5 پر آور کے حساب سے 202.5 آورس. وائی کے ہم بنا پائیں گے 40 یونٹ میکسیمم ڈیمانڈ ہے, آپ 15 پہلے بنا چکے ہیں, تو آپ کو صرف 25 بنانا ہے, اور 25 کو اگر اس کی کنٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کریں تو 1525 کنٹریبیوشن ملے گی. لیکن ٹائم کتنا لگے گا؟ ایک یونٹ بنانے کے لیے 2 گھنٹے, تو 50 گھنٹے اس پر لگ جائیں گے. اب باقی جو ٹائم بچا آپ کے پاس, یعنی یہ بیلنسنگ فگر ہوگی, یاد رکھیں. بیلنسنگ فگر میں 22.5 30 33 75 2025 50 کو ایڈ کریں, اور 375 جو ٹوٹل اویلیبل ہے اس کا جو ڈفرنس آتا ہے وہ 36.25 آتا ہے. اب یہ جو زیڈ ہے 36.25 میں آپ صرف 16 یونٹ بنا پائیں گے, اور اس سے جو کنٹریبیوشن آپ کی آئے گی اراؤنڈ 870 آئے گی. تو ٹوٹل کنٹریبیوشن آپ کی آتی ہے, اس میں سے آپ فکس کاسٹ مائنس کر دیں گے. اور یہ آپ کی ورکنگ 2 میں دیکھا تھا کہ ٹوٹل آرز جو ہے 440 ہیں, اور 4 روپیز پر آر کے حساب سے جو ریٹ نکلا تھا 1760, تو آپ کو پروفٹ جو ہے 9860 روپے کے قریب بنے گا. تو یہ ہے کہ اگر 2 لمیٹنگ یعنی 2 لمٹس اپر لمٹ اور لوور لمٹ لگا دی جائے, تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ پہلے جو لو لمٹ ہے اس کو پروڈیوس کریں گے ان آل کیسز میں. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس کو پرائرٹی دینی ہے, اور اکارڈنگلی پھر آپ چلیں گے. اور ایک سٹیج آئے گی کہ آپ ساری 100% ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے کیونکہ لمیٹنگ فیکٹر ہے, اس لیے جو بیلنس اماؤنٹ بچے گی آرز کی وہ لگائیں گے جو لیسٹ پروفیٹیبل پروڈکٹ ہوگی. ان دس کیس یو ہیو سین دیٹ. ناؤ دیکھیں ورکنگ میں میں نے کلیئرلی اس کا آرز بھی بتائے ہوئے ہیں اور اس کے ریٹ بھی بتائے ہوئے ہیں. تو یہ تو سمپل تھا. اب
اب یہ تو تھا جی کہ اگر اپر لمٹ اور لوور لمٹ. اب ہے پرابلم, جو مین پرابلم ہے اس چیپٹر کی, وہ ہے لینئر پروگرامنگ کا حصہ. لینئر پروگرامنگ کیا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ لمیٹنگ فیکٹر ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لمیٹنگ فیکٹر سے دیکھیں پھر دوسرے سے دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے. نہیں, ایٹ اے ٹائم آپ نے دونوں فیکٹر کو سامنے لے کے چلنا ہے. اس لیے یہ جو لینئر پروگرامنگ کا چیپٹر ہے یا لینئر پروگرامنگ جو ہے, اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اب اس میں نے ایک سمپل سی ایکسرسائز بنائی ہے. 2 مشینیں ہیں اے اور بی, اور دونوں کا ٹائم جو اویلیبل ہے 120 آورس ہیں اے کے پاس اور بی کی 80 آورس ہیں. یہ سمپل اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ پریکٹیکلی اتنے تھوڑے سے آورس سے تو بات نہیں بنتی. اس کے بعد آرز ریکوائرڈ ایکس, 2 پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ, ایکس اور وائی. ایکس کے 2 آورس چاہیے ایکس کو اے مشین کے, اور 4 آورس چاہیے بی مشین کے. وائی کو 5 آورس چاہیے اے کے, اور 2 آورس چاہیے بی کے. میکسیمم یونٹس اگر آپ بنا سکتے ہیں, فرض کریں آپ بنانا چاہتے ہیں اے کے میکسیمم یونٹس, تو کتنے بنا پائیں گے؟ 120 آورس ہیں, 2 سے تقسیم کریں, میکسیمم 60 بنیں گے. اور اگر آپ میکسیمم وائی کے بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو 5 آورس چاہیے, تو 120 کو 5 سے تقسیم کریں گے تو 24 یونٹ بن سکتے ہیں. اگر بی مشین کی کیپیسٹی پر جائیں اور صرف ایکس بنانا چاہتے ہیں تو اگر 80 کو آپ 4 سے تقسیم کریں گے تو آپ 20 یونٹ بنا پائیں گے. اور اگر آپ وائی کے بنانا چاہتے ہیں تو وہاں چونکہ 2 آورس چاہیے ہیں تو آپ 40 یونٹ بنا سکتے ہیں. تو ان دس کیس ہم نے ڈٹرمن کیا کہ اگر ہم سارے کا سارا ٹائم اے پر لگا دیتے ہیں یا بی پر لگاتے ہیں, ایکس پر لگا دیتے ہیں, وائی پر لگا دیتے ہیں, یا سارا بی کا ٹائم ہم ایکس وائی پر یا ایکس پر لگا دیتے ہیں, تو ہمیں ایک نمبرز آ گئے کہ اس سے زیادہ ہم بنا ہی نہیں پائیں گے. لیکن نوٹ کر لیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف وائی کے بنائیں یا صرف ایکس کے بنائیں. یو ہیو ٹو گیو اے مکس ان دا مارکیٹ. تو اس لیے ضروری ہے ہمیں یہ دیکھنا کہ کس میں کتنے یونٹ بننے چاہیے تاکہ ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. فکس کاسٹ کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کیس میں. اچھا دیکھیں, آبجیکٹیو میں ٹو میکسیمائز دی کنٹریبیوشن. میکسیمائز دی کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو کنٹریبیوشن پر یونٹ ہے وہ, اس میں ازیوم کر رہا ہوں کہ کنٹریبیوشن پر یونٹ جو ہے بنتی ہے, ایکس کی جو ہے وہ 3 روپے ہے پر یونٹ, اور وائی کی جو ہے وہ 4 روپے پر یونٹ ہے. اب ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایکس کے جتنے بھی یونٹ بنے اس کی کنٹریبیوشن اور وائی کے جتنے بھی یونٹ بنے اس کی کنٹریبیوشن یہ میکسیمم آنی چاہیے. اب کنسٹرینٹس ہمارے پاس کیا ہیں کہ اگر ہم 2 آرز ایکس پر لگاتے ہیں اور 5 آر وائیز پہ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس میکسیمم آرز 120 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ایکول ہوگا یا اس سے کم رہے گا, یعنی لیس دین اور ایکول ٹو 120. سملرلی اگر بی مشین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر 4x + 2y is less than or equal to 80, where x should be greater than 0. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمیں دونوں بنانے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ x کو 0 سے زیادہ یعنی بنانے ہی پڑیں گے, کوئی نہ کوئی تو بنانا ہے. سملرلی y کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں y بھی ضرور بنانے ہیں. لیکن ایک ریسٹرکشن کیا ہے کہ جی آپ 24 سے کم یا برابر, یعنی میکسیمم 24 یا اس سے کم بنیں گے. اور سملرلی وائی کے لیے بھی 60 سے کم یا 60 کے برابر بنیں گے. لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میکسیمم ہم نے نہیں بنا پائیں گے کیونکہ لمیٹیشن ہے, ہمارے پاس آرز اویلیبل نہیں ہیں. اس کو دیکھیں گراف کی شکل میں. اگر آپ دیکھیں یہ جو گراف ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ او وائی ایکسس پر ہم نے اگین یونٹس کی بات کی ہے, لیکن ایکس ہے, اور او وائی ایکسس پہ وائی کی ہم نے پروڈکشن کی بات کی ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم صرف اے مشین میں ہم بناتے ہیں ایکس کو تو دیکھیں 120 کو ڈیوائڈ کیا تھا 2 سے تو 60 یونٹ بنتے تھے, تو ہم نے 60 بنائے ایکس کے. اور اگر ہم صرف وائی کے بناتے تو وہ بنتے ہیں آپ کے 24. اسی طرح اگر ہم بی مشین کے ٹائم کو لیتے ہیں اور اس میں میکسیمم ایکس کے بناتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 20 اور وائی کے بنتے ہیں 40. اب دیکھیں یہاں یہ 2 لائنیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں. یہ جو ایریا مارک کر رہا ہے, یعنی میں نے یہ جو ایریا جہاں لکھا شیڈیڈ ایریا جس کو میں نے لکھا ہے, یہ ہے وہ ایریا جو فیزیبل بنتا ہے. یعنی اس میں جو یعنی اتنے یونٹ وائی اور ایکس کے بنائے جو اس رینج میں رہیں گے, جو اس رینج کے اندر رہیں گے وہ میکسیمم کنٹریبیوشن دیں گے. اچھا جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیا ہے دیکھیں, ایک ہے ایکس کے بنیں گے 10 اور وائی کے بنیں گے 20. سو ایکس اور وائی کے اگر 20
ایکس کے اگر 10 بناتے ہیں اور وائی کے 20 بناتے ہیں تو یہ میکسیمم کنٹریبیوشن آپ کو دے گا. لیکن اگر اس سے آگے پیچھے کریں گے ود ان دس رینج تو ٹھیک رہے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی نہیں ہم ایکس کے جو 20 بنا دیں اور وائی کے جو 10 بنائیں تو ہو سکتا ہے بنا ہی نہ پائیں. پہلی بات تو یہ کہ لمیٹیشن ہے. تو یہ ایک رینج ہے جس میں کہ 10 اس کے اور 20 اس کے بنیں گے تو آپ کی میکسیمم کنٹریبیوشن ہوگی. اب دیکھیں میں نے آپ کو کنٹریبیوشن کیلکولیٹ کر کے دی ہے کہ اگر تو آپ 10 اور 20 بناتے ہیں تو دیکھیں 10 روپے 3 روپے کے حساب سے 30 روپے کی کنٹریبیوشن آپ کو ایکس دے گا اور 80 روپے کی کنٹریبیوشن جو ہے وائی دے گا. یہ ٹوٹل 110 بنتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف ایکس بنائیں تو ایکس کو اگر بناتے ہیں تو اس میں تو صرف 60 روپے کی کنٹریبیوشن آئے گی کیونکہ باقی وائی تو بنے گا نہیں. اور اگر آپ صرف وائی بناتے ہیں تو آپ کی کنٹریبیوشن 96 ہوگی. تو دونوں کیسز میں اگر آپ ایکس یا وائی دونوں سے کسی کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ 110 سے کم ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ مکس کر کے بنائیں, 10 بنائیں ایکس کے اور 20 بنائیں وائی کے. اسی کو آپ ذرا گرافک کی بجائے الجبرک میں جا کر دیکھیں. الجبرے میں آپ نے ایک سائملٹینیس ایکویشن سنی ہوں گی. اب وہ تھوڑا مشکل تو نہیں تھا, شروع میں آپ پڑھے ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں پر, لیکن میں یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس 2x + 5y = 120. یہ وہی ایکویشن کہ ہمارے پاس 2 آرس ایکس کے لیے 5 آرس وائی کے لیے اور یہ برابر ہونے چاہیے 120 کے. سملرلی سیکنڈ ایکویشن میں 4x + 2y = 80. یہ وہی کنسٹرینٹ. ملٹیپلائی اگر ہم 1 کو ملٹیپلائی کریں 2 سے, ملٹیپلائی 1 with 2, یہ ایکویشن 2 نہیں بلکہ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں 2 سے ضرب دیں گے تو 2 کو 2 سے ضرب دیں 4x ہو جائے گا اور 5y کو 2 سے ضرب دیں گے تو آپ کا 10y ہو جائے گا. اسی طرح آپ تھرڈ ایکویشن جو نکالیں گے آپ 2 سے ضرب دیں تو 240 بنے گا. تو اس میں سے یہ تھرڈ ایکویشن جو بنی آپ کی 4x + 10y = 240, اس میں سے اگر آپ ایکویشن 2 مائنس کر دیں یعنی ایکویشن 2 کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو مائنس کریں گے تو آپ کا جو فنکشن آئے گا وہ آئے گا 8y = 160, وچ مین کہ y کے یونٹ بنائیں گے آپ 20. اب یہ جو y کے 20 بنیں گے تو obviously پھر آپ ایکویشن 1 میں y کو ان پٹ کریں تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں 2x + 5 × 20 کیونکہ y 20 ہے اور لمیٹیشنز کیا ہے آپ کی 120. سو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف x, تو اس میں آئے گا 10. یہ 120 ہے 12 نہیں ہے تو یہ آئے گا x کے یونٹ 10. تو وہی ایکویشن جو ہم نے چارٹ کے تھرو دیکھی اسی طرح سے یہاں پر بھی جو کیلکولیشن آئی ہے کہ x کے آپ بنائیں گے 10 اور y کے بنائیں گے آپ 20 اور اس طرح سے آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیں یہ لمیٹیشنز تو ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس لمیٹیشنز کو کراس کر کے کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اور چیز ہم ایڈ آن کر لیں اس میں, دیر از اے پاسبلٹی نا کہ آپ اے مشین یا بی مشین کا کچھ ٹائم باہر سے بورو کر لیں یا کسی طریقے سے کیپیسٹی کو بڑھا لیں. تو کوشچن یہ ہے کہ جو ٹائم آپ گین کرنا چاہ رہے ہیں ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی میکسیمم پرائس آپ دے سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از کالڈ اے شیڈو پرائس. یہ شیڈو پرائس کا کانسیپٹ جو ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی لمیٹنگ فیکٹر ہے تو اس لمیٹنگ فیکٹر کو اگر ہم کسی طریقے سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں فردر اس میں انکریز کرنا چاہتے ہیں تو کس پرائس پر ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ شیڈو پرائس میں دیکھیں ازیوم میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اے مشین کے 20 آورس کوئی دینے کے لیے تیار ہے اویلیبل ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو 20 آورس مزید مل جاتے ہیں مشین کے, تو کوشچن یہ ہے کہ وہ جو 20 آورس آتے ہیں ہم پر آر کیا پے کریں اس کا, یعنی میکسیمم اس کی پیمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں پر آر کی. تو اگین کوشچن سمپل رکھا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے کیلکولیشن ہونی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس 20 آورس مزید آ جاتے ہیں اے کے تو اب آپ کے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے 140. تو ایکویشن کیا بنے گی 2x + 5 = 140. ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ ایکویشن تو سیم ہی رہے گی کیونکہ بی میں ہم نے انکریز نہیں کیا. ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی میں انکریز کر کے دیکھیں گے یہ دو کو انکریز سائملٹینیسلی نہیں کر سکتے ہیں. وائی میں 4x + 2y = 80. اگین
ایکویشن 1 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنے گا آپ کا، دیکھیں ایکویشن 3 جو بنے گی 4x + 10y = 280. اگین یہ، اور اس کو اگر مائنس کر دیں آپ ایکویشن نمبر 2 سے تو آپ کا جو آنسر بنے گا وہ بنے گا جی y = 25. یعنی اب آپ دیکھیں کہ y کے جو ہے 25 یونٹ بنیں گے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا مشین اے کے 20 آورس اور بن جائیں. اب اگر y کی ان پٹ کریں آپ ایکویشن 1 میں یا 2 میں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے x کے جو یونٹ بن رہے ہیں وہ 7.5 بن رہے ہیں. وہ یعنی ٹوٹل یونٹس y کے جو ہیں 25 اور x کے جو ہیں 7.5. اس سے اب جو کنٹریبیوشن آتی ہے ملٹیپلائی کریں 7.5 کو 3 سے 22.5 اور کنٹریبیوشن y سے جو آئے گی 25/100 تو یہ بنتا ہے 122.5. اب یہ کنٹریبیوشن جو ہے اور جو پہلے کنٹریبیوشن آئی تھی 110، اس کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ کا بنتا ہے 12.5. اب یہ جو 12.5 ایکسیس کنٹریبیوشن ہے یہ کتنے آورس زیادہ لانے سے آئی؟ 20. اور پر یونٹ کنٹریبیوشن جو جنریٹ کی ہے ان 20 آورز نے وہ 6.25 بنتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میکسیمم پرائس اگر ہم دے سکتے ہیں ان 20 آورز کی تو وہ 62.5 پیسے پر یونٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ دیں گے تو ہمارے نقصان ہو جائے گا. اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پرائس ہم افورڈ کر سکتے ہیں فار دی ایڈیشنل یونٹس ایڈیشنل آورز وی وانٹ ٹو ریکوائر. تو یہ بیسک ڈیسیجن میکنگ میں آپ دیکھیے گا کہ ہمیں لمیٹیشنز تو ہوتی ہیں بٹ اسٹل وی نیڈ ٹو سی کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دوز لمیٹیشنز، اور اس کے لیے پھر اس کی ورکنگ کرنا پڑتی ہے کہ ہاؤ مچ میکسیمم وی کین افورڈ ٹو پے فار دیٹ لمیٹنگ ریسورس اف وی وانٹ ٹو انکریز اٹ ٹو میٹ آور ریکوائرڈ ڈیمانڈ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بریک ایون انالیسز فردر مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کیسے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ڈیسیجن میکنگ میں کیسے ہمیں یہ سپورٹ کرے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویل سی ود اے نیو ٹاپک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.